बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने बात की कि मदर और फादर का क्या रोल है। मैंने सिंपली आपको एक जनरल सी गाइडलाइन बताई कि फादर इन्वॉल्व होना चाहिए और फादर जो है उसको बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए, फादर को हर वक्त प्रेजेंट होना चाहिए और बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए और बच्चों के साथ बातें करनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए और मजीद भी आप बहुत इस पे रिसर्च कर सकते हैं। मदर के कुछ रोल्स मैंने बताया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मदर जो है उसका पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो बहुत ज़रूरी है कि मदर उसकी एथिकल ग्रूमिंग, उसकी सिविक ग्रूमिंग, के उसको एथिक्स पता हो, उसको जो है वो आदाब पता हो, राइट। और मदर जो है वो जाहिर है कि उसको ओवर कंट्रोल ना करे। ये इंशाल्लाह जब पेरेंटिंग की मिस्टेक्स डिस्कस होंगी उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो शॉर्टली जो मैंने बातें की थी वो यही थी कि मदर जो है वो चूंकि पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है बच्चे का, तो वो इंश्योर करे कि उसे अल्लाह से भी इंट्रोड्यूस करवाए और अल्लाह, रसूल और मुस्लिम हीरोज की मोहब्बत भी उसके दिल में डाले, लेकिन बचपन से। ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए और बाद में बच्चा हाथ से निकल जाए और बाद में ना वो काउंसलर्स के हाथ आए ना वो माँ बाप के हाथ आए और बात बहुत लेट हो जाए। सो in this episode, I am going to discuss the 4 C's of parenting. What are the 4 C's? C, the alphabet, उससे कुछ words जो हैं वो बनते हैं। तो 4 C's वो क्या हैं? Parents may find the 4 C's to be a helpful acronym. Number 1, पहले C से मुराद है care, that is showing acceptance and affection. Number 2, consistency. Number 2 C is for consistency, maintaining a stable environment. Number 3, choices. Okay, allowing the child to develop autonomy. Autonomy से मुराद है सेल्फ इंडिपेंडेंस, कि वो इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनॉमी हो, खुद से डिसीजन ले सके। इसकी सिंपल सी एग्जांपल इंशाल्लाह मैं अभी आपको देता हूं। And consequences, the 4 C's for consequences, that is applying repercussions of choices, whether positive or negative. Very simple. Number 1, care. पेरेंट्स अगर बच्चे की इस नीड का ख्याल रख रहे हैं, आपका बच्चा चूंकि अभी उसका जो है ना फ्रूइड के मुताबिक, सिगमेंट फ्रूइड के मुताबिक, साइकोलॉजिस्ट जो था उसके मुताबिक अभी वो मैच्योरिटी के लेवल पे नहीं है। बच्चा अभी ज्यादातर ईद के लेवल पे है। देखें, 3 चीजें सिगमेंट फ्रूइड ने डिस्कस की: ईद, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ईद हमारी पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो इमेच्योर है, जो कार्नल डिजायर्स की ज्यादा बात करता है, या जो जिसका सारा का सारा फोकस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे होता है कि मुझे सारी चीजें अभी मिल जाएं, और उसमें मैच्योरिटी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अगर ना मिली तो ये मेरे ही फायदे के लिए या एक्सट्रीम मेरे लिए बुरी है। तो बच्चे का चूंकि जहन अभी इस लेवल पे होता है, वो ये नहीं समझता कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो चीज उसे एक बार अट्रैक्ट कर जाए, पसंद आ जाए, उसकी जिद भी करता है, उसको मांगना भी चाहता है, वगैरह वगैरह। तो बच्चे की ये जो नीड है कि एक तो उसको केयरिंग एटीट्यूड चाहिए आपकी तरफ से, दूसरा उसकी नीड ये कि उसे वो चीज चाहिए जो उसे पसंद आ गई है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा जिद कर रहा है और वो शोर डाल रहा है, वो जमीन पर लेट गया है और वो रो रहा है और वो अपने आप को कुछ हार्म भी कर रहा है, सेल्फ हार्म अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है माँ को, फादर और मदर का क्या रोल है, स्पेशली फादर का, कि फादर जाएं, उसको गले लगाएं, उसको चुप कराएं, उसको उस वक्त इग्नोर ना करें, उससे प्यार करें, उसे कहें कि बेटा या बेटी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और यकीन करो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारा खैर खा हूं और तुम्हें पता है कि हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन ये जो चीज तुम मांग रहे हो ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, उसकी ये वजह है। तो बच्चे की वो नीड पूरी हो जाती है, यानी कि सपोर्ट की नीड और केयर की नीड और कंपैशन की नीड। तो जब उसकी एक नीड पूरी हो जाती है तो दूसरी जो नीड है उसके फिर जाहिर है उस पर सब्र करना उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे आप बच्चे को डांट डपट कर देंगे, इंसल्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, स्पेशली अगर वो छोटी उम्र में है, बड़ी उम्र में जाके जाहिर है कुछ चीजों पे इग्नोर भी करना पड़ता है, नाराजगी भी दिखानी पड़ती। अगर इस लेवल पे आप वो टेक्निक्स अप्लाई करने लग जाएंगे जो टीन एज में जाके अप्लाई करने वाली है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डैमेज होगा, बच्चे का वो केयर वाला एस्पेक्ट, वो नीड फुलफिल नहीं होगी।
تو آپ اس کی یہ والی نیڈ فلفل کر دیں, اسے گلے لگا کے پیار کر کے امپورٹنس دے کے, لیکن اسے سمجھائیں ساتھ میں کہ یہ چیز اس لیے بری ہے بیٹا کیونکہ یہ تمہیں اس طرح سے نقصان پہنچائے گی اور اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم یہ لو. آپ دیکھیں گے کہ بچے کی پرسنالٹی کتنی اسٹرانگ بنے گی اور آٹونمس بنے گی. تو نمبر 1 از کیئر, دیٹ از شوئنگ ایکسپٹینس اینڈ افیکشن. اسے یہ نہ فیل ہو کہ یہ میرے سے زیادہ امپورٹنس دوسروں کو دے رہے ہیں. یہ بھی پیرنٹس کو بڑا خیال کرنا ہوتا ہے کہ جب ان کا ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو زیادہ امپورٹنس دینے لگ جاتے ہیں, جو پریویس بچہ ہے وہ پھر تھوڑا فیل کرتا ہے, تو اس کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے. نمبر 2, کنسسٹنسی, مینٹیننگ اے اسٹیبل انوائرمنٹ. اگر آپ سختی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بچے کو یہ میسج چلا جائے کہ نہیں یہ بہت لیکس کریں گے, یہ ایسے ہی سخت ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے, اس کے بعد یہ نرم پڑ جاتے ہیں. دیکھیں اسٹیبل انوائرمنٹ رکھنا. جس چیز پہ سختی ہے پھر اس پہ سختی ہے, لیکن سختی کا مطلب یہ نہیں کہ انسلٹ کریں بچے کی, یا سختی کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بہت زیادہ آپ ماریں. مارنا یہ بھی ایک ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مارنا کہاں کس حد تک چاہیے, مارنا بھی چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے, یہ بھی ایک ڈسکشن ہے ایکڈیمکس کے درمیان, سائیکالوجسٹ کے درمیان. اینی وے, تو کنسسٹنسی, ایک سٹیبل انوائرمنٹ جو ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کے اپنے موڈ سوئنگز اتنے ہوں کہ بچہ حیران ہو جائے کہ کبھی یہ بہت جو ہے وہ اپ موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی یہ اتنے ڈاؤن ہوتے ہیں, تو بچہ ہی تذبذب کا شکار نہ ہو جائے کہ میں ان سے بیہیو کیسے کروں. تو ایک کنسسٹنٹ انوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بچہ آپ پہ ٹرسٹ کرنے لگ جائے. بچے کو پتا ہے جب یہ غصے ہوتے ہیں تو پھر غصے ہوتے ہیں, لیکن جب یہ نرم ہے, جب یہ کیئرنگ ہے, جب یہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, پھر یہ پیار کرتے ہیں. چوائسز, allowing the child to perform autonomy. نیل دی گراس ٹائسن جو ہیں وہ ایک بہت بڑے فزسسٹ ہیں, ان کا میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں چونکہ ایک فزسسٹ ہوں, میرا بڑا شوق ہے کہ دنیا میں فزسسٹ ریسرچرز پیدا ہوں. تو اس ریسرچرز کیوں نہیں پیدا ہوتے, کیونکہ پیرنٹس کہیں نہ کہیں بچے کی کیوریوسٹی اور ان چیزوں کو دبا دیتے ہیں. اس نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مدر بچے کے ساتھ جا رہی تھی سڑک پہ اور بارش ہو رہی تھی, اور بارش کے دوران جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آگے ایک سڑک پہ تھوڑا سا کھڈا تھا, اس میں کچھ پانی بھرا ہوا تھا, اور بچے کا اتنا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کھڈے میں جمپ لگاؤں اور پانی جو ہے وہ سپلیش کرے, اچھل کے ادھر ادھر گرے, میرے اوپر گرے. یعنی ظاہر ہے بچوں میں شرارت کا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے, اور ہی ریئلی وانٹیڈ ٹو جمپ انٹو اٹ کہ دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن اس کی مدر نے اس کا بھاگ کر ہاتھ پکڑا, اس کو پیچھے سے ایک لگائی اور کہا خبردار اگر ایسے کیا, اور آگے لے گئے. اب یہ چھوٹے سے سین سے انہوں نے کیا اخذ کیا کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اس بچے کی پہلی کیوریوسٹی کو آپ نے کل کر دیا, کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا یہ کیا ہے اور کیا ہو جانا تھا. میکسیمم اس کے چھینٹے پڑ جانے تھے, بارش تو پہلے ہی ہو رہی تھی, یا آپ پر چھینٹے پڑ جانے تھے. کیچڑ کون سا تھی, صاف پانی تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بچوں کو خطرے میں جانے دیں کہ جسٹ بیکاز وہ کیوریس ہیں تو جاؤ خطرناک سچویشن میں, لیکن یہ خطرناک سچویشن نہیں تھی. اسی طرح بچے دیواروں کو گندا کرتے ہیں, آپ گندا کرنے دیں. بچوں کی ایج وہ ہے, بچے کیوریس ہیں, آپ دیواروں کو ایملشن کروا لیں جو کہ صاف بھی ہو سکتا ہے کپڑے سے, لیکن بچوں کو انوائرمنٹ ایسا دیں, بچوں کا روم ایسا کریٹ کریں کہ بچوں کے پاس اٹانومی ہو, بچوں کی سیلف اسٹیم بڑھے, بچوں کو کانفیڈنس ملے, بچوں کو کیوریوسٹی اپنی پوری کرنے کا بھرپور موقع ملے. اوکے, ان کو زیادہ دبائیں نہ, ان کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. جیسے میں خود میری آنکھوں دیکھا ایک انسیڈنٹ ہے کہ میں ایک شاپنگ مال میں تھا, وہاں پر ہم سب بلنگ کرا رہے تھے, تو بچہ بار بار جو ہے جس کو گود میں انہوں نے اٹھایا ہوا تھا, وہ بچہ بار بار جو ہے وہ ایک چیز سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی اس کو چھیڑ رہا تھا. تو ان صاحب نے جو الفاظ کہے مجھے بڑی ہنسی ہے. انہوں نے کہا کہ احمد نام تھا شاید بچے کا, کہ احمد کیا کر رہے ہو, بچوں والی حرکتیں کر رہے ہو, ٹوٹ جائے گی یہ چیز. اب دیکھیں ٹھیک ہے وہ چیز ٹوٹ جائے گی, لیکن بچہ یہ کیوں کر رہا ہے, بچے کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ چیز ٹوٹ جائے گی. اگر آپ بچے کو اس موقع پہ ڈانٹ دیں گے اور آپ بچے کو کہہ دیں گے کہ کیا بچوں والی حرکتیں کر رہے ہو, تو وہ بچہ ہے, اس نے بچوں والی حرکتیں ہی کرنی ہیں, اور وہ کیوریوسٹی کی وجہ سے کر رہا ہے. تو اگر آپ کہہ دیں گے کتنی بار تمہیں سمجھایا ایسے نہیں کرتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہوئے بچہ سپون پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فورک پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, بچے سے کیچپ گر جاتی ہے, بچے سے پانی کا گلاس جو ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے, یا اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے, پانی کا گلاس ٹیبل پہ گر جاتا ہے, تو وہ پانی جو ہے سپل ہو جاتا ہے, تو ایک دم ہم ڈانٹ دیتے ہیں بچے کو.
ایک دم ہم جو ہے اس کو ڈسکریج کر دیتے ہیں، وہ ڈر جاتا ہے، وہ پھر کل کو بڑی بڑی چیزیں نہیں کرے گا. کل کو وہ گاڑی چلانے پہ آئے گا تو اس کے مائنڈ میں خوف بیٹھا ہوگا کہ میں کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں. اور یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی پرسنالٹی میں ال کانفیڈنس کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے. تو آپ نے بچے کو ماحول ایسا دینا ہے جہاں وہ اپنی کیوریوسٹی کو بھی فلفل کر رہا ہے اور اپنی اٹانومی بھی پریکٹس کر رہا ہے. اوکے. اینڈ نمبر 4 از کانسیکوینسز، کہ آپ نے کانسیکوینسز ضرور رکھنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ریپیٹڈ مسٹیک کرے اور آپ اس کو اگنور کرتے جائیں. آپ نے اس کو سکھانا بھی ہے، آپ نے اسے صحیح چیز بھی بتانی ہے، آپ نے اسے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ. کانسیکوینس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پنشمنٹ دے دی. ہاں اگر اس نے بہت ہی سیریس بات کر دی ہے، یعنی مثال طور پہ اس نے کسی کو گالی دے دی یا اس نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لی، تو اس کا کانسیکوینس بھی ہونا چاہیے، اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. پازیٹو چیز کی ہے پازیٹو کانسیکوینس، نیگیٹو چیز کی ہے تو پنشمنٹ یا نیگیٹو کانسیکوینس. لیکن پنشمنٹ کس لیول کی ہونی چاہیے یہ ایج ٹو ایج ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے. ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم اتنا برا پنش کر دیں کہ اس کا کانفیڈنس بھی شیٹر ہو، اس کی آپ کے ساتھ لائلٹی اور ٹرسٹ بھی شیٹر ہو جائے. یہ ہم مزید انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایرک ایرکسن کی جب سٹیجز میں آپ سے ڈسکس کرنے آؤں گا. اوکے. سو ریوائز کرتے ہیں یہ 4 سیز آف پیرنٹنگ. نمبر 1 کیئر، نمبر 2 کنسسٹنسی، نمبر 3 کنسسٹنسی سے مراد ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا، گھر کا ماحول کنسسٹنٹ رکھنا، اپنے موڈ سوئنگ زیادہ شو نہ کرنا، اور بچے کو پتا ہونا چاہیے جب یہ خوش ہیں تو خوش ہیں، جب یہ ناراض ہیں تو ناراض ہیں. چوائسز، allowing the child to develop autonomy، بچے کو چوائسز دینا، ٹھیک ہے. اور consequences، یعنی اچھے پہ اچھا کانسیکوینس، برے پہ تھوڑا سا برا کانسیکوینس. اٹانومی کی ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بھی یہ بات آبزرو کی. دیکھیں آبزرویشن ہی ہے نا، ہمیں آبزرویشن کرنی چاہیے بہت زیادہ. میں ایک جگہ پر تھا کپڑے کی دکان پر، تو وہاں پہ جو بچہ تھا، چھوٹا بچہ، وہ 6-7 سال کا، شرارتی تھا، وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، پھر رہا تھا. تو جو شاپ کیپر تھا اس نے تھوڑا سا اسے ڈانٹا. اس نے کہا کہ بچے بیٹھ جاؤ، تم جاؤ ادھر جا کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اب اس کی مدر وہاں پہ کھڑی تھی. اس کی مدر نے بچے کی طرف دیکھا اور اس کی مدر نے انگلش میں پوچھا کہ ڈو یو وانٹ ٹو سٹ، کیا تم بیٹھنا چاہتے ہو؟ تو بچے نے تھوڑا سا سوچا اور سوچ کر اس نے جواب دیا کہ اوکے، اور وہ جا کر بیٹھ گیا. اب دیکھیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی ہم بچے کو بٹھا سکتے تھے، لیکن اس نے پہلے بچے سے پوچھا اور اسمائل کی. اب بچہ ان کی اسمائل سے ہی سمجھ گیا کہ ماں بھی چاہتی ہے کہ میں بیٹھ جاؤں، لیکن ماں مجھ سے پوچھ بھی رہی ہے اور ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ میں میچور رپلائی دوں گا. تو سوچیں اس بچے کی پرسنالٹی کیا ہوگی. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، چھوٹی سی ایگزامپل ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بچے کو یہ 4 چیزیں دی ہیں. ان کے گھر میں یہ ماحول ہوگا کہ وہ 4 چیزیں اس بچے کو ملی ہیں. سو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی 4 سیز آف پیرنٹنگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایکسپرٹس کی باتیں ہیں، اور آئی ہوپ کہ ان باتوں سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، ہم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. جب بھی آپ کو نظر آئے کہ کہیں پر آپ کے رشتہ دار یا آپ کے سبلنگز کوئی مسٹیک کریں تو انہیں اکیلے میں ایڈوائز ضرور کیا کریں، تاکہ ان بچوں کی پرسنالٹیز وہ بنیں کہ کل کو وہ پراؤڈ مسلمز بھی ہوں اور کل کو وہ اپنے ماں باپ کے لیے راحت بھی ہوں. سو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ بچے کا ورلڈ ویو ہم نے کیسے کریٹ کرنا ہے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ بچہ چونکہ کلین سلیٹ ہوتا ہے، اس کا ورلڈ ویو کیا بنے گا، وہ کس طرح سے اس کی پرسیپشن کیا بنے گی دنیا کے بارے میں، یہ پیرنٹس نے اسے بتانا ہے. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.